मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। कुछ चीजें दीन की गैरत से उनका ताल्लुक है, उनमें आपने अखलाक का मुजाहरा किया तो लोगों की नजर में उस जुर्म की अहमियत खत्म। अक्सर लोग 3-3 तलाकें देके आज बीवियों को रख लेते हैं। मैं लोगों से कहता हूं इनका बाइकआउट करो। एक दफा मोहब्बत से समझाओ, अलहदगी इख्तियार करो, भाई हराम है बीवी। दूसरी दफा समझाओ, तीसरी दफा समझाओ, उसके बाद पूरा खानदान इनका मुआशी बाइकआउट करे। भाई अब हमारे घर नहीं आना, क्योंकि अगर इस चीज को मुआशरे ने बर्दाश्त कर लिया, ये हरामकारी हमारा मुआशरा कबूल कर लेगा। तलाकें भी दे के रखेंगे, अल्फाज की वैल्यू खत्म हो जाएगी। फतवे तो दुनिया में हर जगह हर किस्म के मिल जाते हैं मार्केट में, सही है ना। कोई गामदी साहब से फतवा ले आएगा, कोई इंजीनियर का फतवा उठा के ले आएगा, कोई जनाब किसी और से फतवा ले आएगा, तो फतवा तो सब कुछ मिल रहा है। तो ये तो दीन ढीला हो जाएगा ना बिल्कुल। भाई जिसको 3 को 3 करार देना है वो किसी देवबंदी से फतवा ले आएगा, जिसको कह रहा है कि नहीं एक सही होती है वो अहले हदीस से फतवा ले आएगा। मैंने ऐसे भी देखे बेगम हनफी से फतवा ले रही है और मियाँ अहले हदीस से फतवा ले रहा है। बेगम कह रही मुझे नहीं रहना, हो गई तलाक। शौहर कह रहा है हुई नहीं है, मैंने अहले हदीस से फतवा लिया है। तो इस्लाम के नाम पे तमाशा बनेगा कि नहीं बनेगा? भाई चारों अइम्मा का इत्तिफाक है, 3-3 होती हैं, चारों फुक़हा इस पर मुत्तफिक हैं, खत्म। अब कहीं कोई फतवा नहीं चलेगा मार्केट में, वरना मजाक बन जाएगा दीन। भाई अब हो पता है क्या रहा है, 3 दी है तो बेगम सोचती है कि इसके साथ रहना मुनासिब है या नहीं है। रहना मुनासिब है तो अहले हदीस का फतवा ऐन मुनासिब रहेगा, और अगर मुझे वैसे ही पसंद नहीं है तो मैं तो फिक़ह हनफी को फॉलो करती हूं। भाई हनफी फतवा चले। ये अल्लाह की आयत के साथ मजाक है या नहीं है? कुरान ने जहां तलाक के हकाम बयान किए, साथ बताया वला तत्तखिदू आयातिल्लाहि हुज़ुवा, अल्लाह के आयात को खेल तमाशा ना बनाओ। ये तलाक के साथ अल्लाह ने खास तौर पे कहा है, इनको खेल तमाशा को खेल लिया करो क्रिकेट जाके, तलाक के हकाम के साथ मत खेलो। ये अल्फाज हैं, बस निकल गए तो रिवर्स नहीं होंगे, इसलिए कि लोग खेल ना बनाए। देखो इस्लाम ने क्या कहा, सलासुन जिद्दुहुन्न जिद्दुन व हज़लुहुन्न जिद्दुन, 3 चीजें हकीकत भी हकीकत और मजाक भी हकीकत, उसमें तलाक भी है। क्यों? कल कोई बोलेगा भाई मेरी तो नियत ही नहीं थी तलाक देने की, मैं तो मजाक कर रहा था। अब क्या पता चलेगा कौन मजाक कर रहा है, कौन संजीदा है, कौन गुस्से में है। लोग कहते हैं हमने गुस्से में दी है तो नहीं हुई। और भाई कोई गुस्से का थर्मामीटर लेके कोई बैठा होगा कि आप गुस्से में थे या मजाक में थे, या मीटर सही था या आपका मीटर शार्ट चल रहा था, क्या था? तो ना गुस्से का इससे कोई ताल्लुक है, ना मोहब्बत का इससे। इस्लाम ने कहा अल्फाज। आपने अगर निकाह में कबूल कर लिया तो निकाह हो गया ना। अब आपने कबूल कर लिया, दुल्हन जब सामने आई तो पसंद नहीं आई आपको, आप कह रहे हैं मैं तो बहुत गुस्से में था, मैंने गुस्से में कबूल किया है। ये कमाल की बात है, लोग गुस्से में कबूल को कभी कहीं से फतवा नहीं लाते हैं कि गुस्से में कबूल किया मैंने। मैं बहुत गुस्से में था भाई, टेंशन में आया हुआ था, मैंने बोला अभी तो कबूल कर रहा हूं, बाद में देखूंगा जाके होता क्या। मैं बहुत गुस्सा आया हुआ था भाई उस वक्त तो भाई वो कबूल जैसा भी बोलो हो जाता है। क्या ख्याल है? कबूल है जैसे भी बोलेंगे वो तो कबूल ही है, ठीक है। फिर बेगम पसंद आए ना ही आए तो फिर तलाक का सोच रहे होते हैं या कोई कंप्रोमाइज का सोच रहे होते हैं। तो भाई जैसे कबूल जिस तरह से भी बोलो, जब कबूल का मतलब कबूल होता है तो डिवोर्स का मतलब भी डिवोर्स होता है। तलाक का मतलब भी इस्लाम में क्या है? तलाक। 1 के बाद भी इख्तियार, 2 के बाद भी, तीसरी के बाद इख्तियार नहीं है, चाहे उसी वक्त दो चाहे बाद में दो। तलाक मर्रतान, तलाक 2 मरतबाएं। अल्लाह ने फरमाया 2 मरतबा के बाद चाहो, चाहे उसी मजलिस में अगली मजलिस में। कुरान ने ऐसा कोई फर्क नहीं किया, उसी मजलिस में 2 मरतबा दे दी या 6 महीने में 2 मरतबा दी, कुरान ने कोई फर्क नहीं किया है। 2 मरतबा है। फइमसाकुम बिमारूफिन औ तसरीहुम बिइहसान, चाहो तो उम्दा तरीके से रोक लो, उम्दा तरीके से या रुखसत कर दो। फइन तल्लक़हा, अगर तीसरी दे दी। इसमें कुरान ने ये नहीं कहा उसी मजलिस में, ये अलग मजलिस, कोई फर्क नहीं किया कुरान ने। ये कुरान पर इल्जाम है कि एक मजलिस की 3 एक होती है, कोई हदीस नहीं है हमारे सामने। इस बारे में जो हदीस पेश की जाती है उसमें मैं कई दफा जवाबात दे चुका हूं, वो हदीस इस बारे में नहीं है। खैर ये भी टॉपिक नहीं है। तो फ़इन तल्लक़हा, कुरान कहते हैं तीसरी भी दे दी, फ़ला तहिल्लु लहु मिन बादु, अभी औरत मर्द के लिए हलाल नहीं है, बस खत्म। अब जब हलाल नहीं है तो इसका मतलब दोनों जब रह रहे हैं तो ये मियां बीवी हैं या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन गए। अब मुआशरा उनको मियां बीवी के तौर पे अगर एक्सेप्ट कर रहा है तो कल क़यामत के दिन अल्लाह जहां इन मर्द और औरत से सवाल करेगा, उस मुआशरे से भी करेगा कि जब मैंने कुरान में कह दिया था कि तीसरी के बाद बीवी हलाल नहीं है तो तुमने इनको मियां बीवी क्यों कंसीडर किया। मैं समझा पा रहा हूं अपनी बात? क्यों तुमने इनको मियां बीवी समझा? मैंने कहा था मियां बीवी नहीं है तो तुम कह देते नहीं है। आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो सकते हैं, मियां बीवी नहीं है। तो जब तलाक के बाद कोई फतवा लाके रहता है तो लोग उससे एज अ मियां बीवी ही डील कर रहे होते हैं।
آپ کی وائف, آپ کے ہسبینڈ. میں نہیں بولوں گا آپ کی وائف, آپ کے ہسبینڈ. قرآن نے پابندی جہاں آپ پہ لگائی ہے مجھ پہ بھی لگائی ہے کہ میں آپ کو ہسبینڈ وائف نہیں کنسیڈر کروں گا. لیکن لوگ کہتے ہیں اخلاق, اصل میں ایکچولی اگر یہ ہمارا رویہ رہا تو ایکچولی وہ تو دین سے اور دور ہو جائیں گے, بھاڑ میں جائیں, دین سے دور ہو جائیں, مرتد ہو جائیں, کافر ہو جائیں, کوئی غرض. پہلے اسلام کو بچانا ہے, اس کے ایمان کے چکر میں اسلام کے حکام ہی چینج ہونا. کیونکہ آج اس کو ایکسیپٹ کر لیا, کل محلے میں کوئی اور طلاقیں دے گا, وہ کہے گا یار جب اس کو محلے والوں نے ایکسیپٹ کیا تو میں نے بھی دے دی, تو کیا ہو گیا, مجھے بھی قبول کرو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک بادشاہ نے اسلام قبول کیا, اس سے کوئی غلطی ہوئی, پتہ نہیں کسی کو مار دیا تھا, کیا کیا تھا, تو حضرت عمر نے کہا بھائی دیت لیں گے. اس نے کہا میں بادشاہ, یار مجھ سے سزا. فرمایا وہ تو لیں گے. اس نے کہا میں اسلام چھوڑ کے بھاگ گیا, وہ ٹھیک ہے نا, مرتد ہو گیا. حضرت عمر نے یہ نہیں کہا ایکچولی اصل میں اتنے بڑے لوگوں کو ابھی تو ایکچولی دین پہ لانا ہے, تو تھوڑا اس کے لیے تھوڑا سا لا کیا ہو جائے, تھوڑا چینج ہو جائے. تو بھائی جاؤ 100 دفعہ لعنت تمہارے اوپر, 100 دفعہ مرتد ہو, 100 دفعہ. تمہاری وجہ سے ہم پہلے اسلام کو بچائیں گے, پبلک بعد میں بچانی ہے. ہم قادیانیوں سے نہیں کہتے بدتمیزی کرو, بد اخلاقی کرو, لیکن زیادہ دوستیاں بھی مت لگاؤ. کیونکہ اگر آپ نے ان کو معاشرے میں ایکسیپٹ کر لیا تو اس کا مطلب یہ بھی ایک اختلافی مسئلہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ آخری نبی نہیں, ہم کہتے ہیں ایکچولی یہ تو ایک چھوٹا سا کیا ہے. وہ بھائی نبی کی نبوت پہ ڈاکہ ڈال دیا ان لوگوں نے. وہ اپنے آپ کو کہیں مسلمان نہیں ہیں, پھر ٹھیک ہے ہم ان کو گلے لگانے کے لیے تیار ہیں, جہاں دنیا میں اتنے مذہب ہیں اور بھی ہیں. لیکن آپ دیکھو عیسائیوں کو ہم گلے لگاتے ہیں کیونکہ وہ اپنے مذہب کو اسلام نہیں کہتے, ٹھیک ہے نا. ہندو کو ہم گلے لگا سکتے ہیں کیونکہ وہ اپنے مذہب کو اسلام نہیں کہتے. قادیانی کو ہم گلے نہیں لگاتے, ہم کہتے ہیں تم اپنے مذہب کو اسلام کہتے ہو جو کہ نہیں ہے, تو اس سے اسلام خلط ملط ہو رہا ہے. غیر مسلم جب اسلام کی طرف آئے گا تو اسے پتہ نہیں چلے گا یہ والا یا وہ والا. آپ اپنے اوپر سے اسلام کا لیبل ہٹا لو, ہم قادیانی کو بھی گلے لگانے کے لیے تیار ہیں. کیونکہ اسلام میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا و دین معتبر ہے. مرزا غلام احمد کی اسلام میں کوئی ویلیو نہیں ہے, کوئی ویلیو نہیں ہے, اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. وہ جھوٹا ہے, کذاب ہے, دجال ہے, وہ جہنمی ہے, جہنم کی آگ. تو آپ اس کو ایز اے نبی کیسے مان سکتے ہو بھائی؟ تو ہم یہ کہتے ہیں بھائی جہاں دنیا میں ہزاروں لوگوں کے جھوٹے خدا اور ہزاروں کے جھوٹے پیغمبر ہیں تو آپ کا بھی ایک ہوگا, لیکن وہ پھر اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہتے, آپ بھی اپنے آپ کو مسلمان مت کہو. تبھی علماء کہتے ہیں بھائی قادیانیوں کو گلے لگانے کی اجازت, ہاں تبلیغ کے لیے کوئی لگا رہا ہو الگ بات ہے, ویسے اجازت نہیں ہے. جب امید نہیں ہے ان کے اسلام کی تو بالکل بائیکاٹ. میں نہیں کہہ رہا لڑیں, بدتمیزی کریں, نہ لڑیں گے نہ محبت کریں گے. تو طلاقیں دے کے کسی نے بیوی کو رکھا ہوا ہے, بھائی جان آپ کی زندگی الگ, آپ ہمارے خاندان سے بولو نا دور, الگ رہو جا, ہم آپ کو ایکسیپٹ نہیں کر سکتے. قرآن کہہ رہا ہے اگر تیسری دے دی فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا. یہاں فوراً لوگ کہتے ہیں اچھا یہ حلالے کی حلالہ کروا رہے ہیں, حلالہ کروا رہے ہیں, 3 طلاقوں کو 3 کروا کے کیا کروا رہے ہیں, حلالے کا راستہ کھول رہے ہیں. یہ حلالے کا راستہ ہم نہیں کھول رہے, قرآن نے کھولا ہے. قرآن نے کہا اگر تیسری طلاق مرد نے دے دی ہے تو عورت پہلے شوہر کے پاس نہیں آ سکتی جب تک کہ وہ کسی اور مرد سے نکاح نہ کر لے, اور پھر وہ اس کو اگر طلاق دیتا ہے تو فلا جناح علیہما, پھر کوئی گناہ نہیں ہے پرانے میاں میں اور اس عورت میں کہ وہ دوبارہ نکاح کر لیں. تو قرآن کے الفاظ ہیں, میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات. بھائی کسی اور مرد سے عدت کے بعد نکاح کرو, اس کے ساتھ ریلیشن ہو, پھر وہ اگر طلاق دے دے تو آپ عدت کے بعد کہیں اور بھی کر سکتی ہو, پرانے والے کے پاس بھی آ سکتی ہو. ہاں حدیث میں حلالے پر لعنت ہے, قرآن میں حلالے کی اجازت ہے, تو دونوں میں تطبیق ایسے ہوگی بھائی حدیث میں جو حلالہ ہے وہ اور ہے, قرآن والا حلالہ اور ہے. حدیث والا حلالہ وہ ہے جو پری پلان ہو, پہلے سے ایگریمنٹ کر کے ہو رہا ہے کہ میں آپ سے شادی کر رہی ہوں شرط کے بعد کہ آپ نے مجھے طلاق دینی ہے. مرد کہ ہاں میں اسی شرط کے ساتھ شادی کر رہا ہوں, یہ وہ حلالہ ہے جس پر لعنت ہے. اگر یہ پہلے سے پلاننگ نہیں ہے, پلاننگ کا مطلب ایگریمنٹ نہیں ہے, تو پھر یہ جائز ہے, اس پہ پابندی لگانے کا کسی کو اختیار نہیں ہے. کیونکہ عورت جب کسی, لوگ کہتے ہیں غیرت کے خلاف ہے, غیرت کے خلاف اس لیے نہیں ہے, وہ لوگ کہتے ہیں غیرت کے خلاف ایک آدمی کی بیوی ہے کسی دوسرے کے پاس جائے پھر وہاں سے گھوم کے اس کے پاس آئے. او بھائی جان ایک آدمی کی بیوی ہے ہی نہیں ہے, صحیح ہے نا, اس نے طلاق دے دی, عدت ہو گئی, اس کا اس سے کوئی, وہ جہاں چاہے نکاح کرے. کسی کی طلاق یافتہ سے نکاح کرنا غیرت کے خلاف ہے کیا؟ یہ تو سنت ہے. پھر اگر مرد طلاق یافتہ سے نکاح کر لے تو اس کی بیوی ہے, وہ اب اس کے ساتھ زندگی گزارے, اور بالفرض اگر وہ طلاق دے دیتا ہے تو وہ عورت جب عدت ختم ہو جائے گی تو اب اس کی بیوی نہ پہلے والے کی ہے نہ دوسرے والے کی, تو پوری دنیا میں جس سے چاہے نکاح کرے, ان جس سے چاہوں میں پہلا والا بھی داخل ہے. تو کسی اور سے نکاح کرنا اگر غیرت کے خلاف نہیں ہے تو پرانے والے سے کرنا غیرت کے خلاف کہاں سے ہو گیا؟ بہت مشکل ہے بھائی, بہت مشکل ہے. آج کل مارکیٹ میں علم نہیں ہے, صرف لفاظی چل رہی ہے, لیبل حدیثوں کے نمبر یاد کر کر کے نا, علم ختم, مارکیٹ سے شارٹ.
تو اسلام کی ڈیفینیشن اپنی طرف سے کرنے کی چندہ ضرورت نہیں ہے. جو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے اسلام نے یہ پابندی کیوں لگائی کہ 3 کے بعد عورت دوبارہ شادی نہیں کر سکتی جب تک کسی اور مرد سے نکاح نہ کرے؟ اس لیے اسلام نے پابندی لگائی ہے کہ مرد جب ایک دفعہ 3 طلاقیں دے کے پچھتاتا ہے نا, تو اگر اس کو دوبارہ نکاح کی اجازت دی جائے تو اس کو سزا ملتی نہیں ہے, وہ دوبارہ کھیلے گا طلاق کے لفظ سے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ اسلام میں طلاق ہلکا لفظ نہیں ہے, سوچ سمجھ کے نکالو. اسلام نے کہا اب آپ اس سے شادی نہیں کر سکتے, چاہے جاؤ شادی کرو. تو طلاق دینے میں یا تو مرد کی غلطی ہوگی یا عورت کی. تو اللہ نے کہا آپ دونوں اکٹھے نہیں رہ سکتے. اب کسی اور مرد سے شادی کرو گی تو مرد کو بھی جذبات مجروح ہوں گے, یار میں نے اچھی بھلی بیوی کو اپنے نکاح سے چھوڑ دیا, وہ فلاں سے نکاح کر کے بڑی لائف کو انجوائے کر رہی ہے, ادھر اس کو کیا ہوگا؟ یہ جو ہے نا ایسے جیسے کڑھائی میں انسان تل رہا ہوتا ہے, جل رہا ہوتا ہے کڑھائی میں, یہ کیفیت ہوگی اس کی. لہذا اگر یہ دوبارہ شادی کرتا ہے تو طلاق کا لفظ 100 دفعہ سوچے گا. دوسرے بھی عبرت حاصل کریں گے, فلانے نے دی تھی, حال کیا ہوا ہے اس کا. تو اس سے طلاق کی روک تھام ہوتی ہے. تبھی آپ دیکھ لو اسلام میں طلاق کتنی آسان ہے, مگر طلاق کا ریشو سب سے کم مسلمانوں میں ہے, اور غیر مسلم میں طلاق بہت مشکل ہے مگر ریشو سب سے زیادہ. یہ ہے خدائی احکام جن کی حکمت اللہ ہی جانتا ہے. دیکھنے میں تو لگے گا عجیب سا, یار منہ سے لفظ نکالا اتنا پرانا رشتہ ختم. اللہ کہتے ہیں اسی لیے یہ اتنا جلدی ختم ہوتا ہے کہ پھر یہ بار بار لوگ ختم نہیں کریں گے اس کو, ان کو پتا ہے بڑی جلدی ختم ہو جاتا ہے. تو چند ایک لوگ عبرت کا نشانہ بنیں گے اور سینکڑوں کو فائدہ ہوگا. تو پھر یا تو عورت کی تھی اگر غلطی, تو عورت جب کسی دوسرے مرد کے نکاح میں جائے گی تو پہلے والے سے کمپیئر کرے گی, ارے بھائی اس میں یہ برائی نہیں تھی, میں کہتی تھی منع کے ابا دیر سے آتے ہیں تو کم بخت فجر میں آ رہا ہوتا ہے یہ ہیں, چلو وہ دیر سے آتے تھے خرچہ تو پورا اٹھا رہے تھے نا, یہ کم بخت 9 بجے آگے بیٹھ جاتا ہے مگر صبح ناشتے کے پیسے اس کی جیب میں ہوتے نہیں ہیں. یہ کمپیئر کرے گی نا تو اس کو بھی سزا ملے گی. پھر اگر یہ طلاق کے بعد پرانے والے کے پاس جاتی ہے تو نبھا کرے گی, پھر اس سے اس کو پتا چل گیا بھائی سارے مرد ایک جیسے نہیں ہوتے. بعض دفعہ عورتیں اس طرح بھی ہوتی ہیں کہ ایک خاتون کو طلاق ہوئی ہے, وہ نہیں رہنا چاہتی تھی شوہر کے پاس, جب ان کی دوبارہ شادی ہوئی اس کی شکل اتنی اچھی نہیں تھی, اور پرانے میاں کو یاد کرنی تھی, یار وہ جیسا بھی تھا پرسنالٹی تو تھی نا اس کی. صحیح ہے نا بھائی, 100% کامل کوئی نہیں ہوتا. کسی کی پرسنالٹی کی وجہ سے چیزوں کو برداشت کرنا پڑتا ہے, کسی کی سخاوت کی وجہ سے ڈانٹ ڈپٹ برداشت کرنی پڑتی ہے, کسی کے اخلاق کی وجہ سے کنجوسی برداشت کرنی پڑتی ہے, ٹھیک ہے نا. کوئی ساس لیس ہوتا ہے تو سب کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے. بھائی یہ میاں بالکل بھی اچھا نہیں ہے لیکن ساس کی ٹینشن اس گھر میں نہیں ہے, آزاد ہوں. یہ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ساس کی ٹینشن برداشت کرنی پڑ رہی ہے اس لیے کہ میاں سخی بہت ہے. چلو ایک ساس تھوڑی, بھائی ساری ساسیں بری نہیں ہوتی, تو ایک مثال دے رہا ہوں, مثالیں تو مارکیٹ میں یہ چل رہی ہیں نا. تو اللہ نے قانون بنایا بھائی کسی اور مرد تمہاری زندگی میں آئے گا پھر کمپیئر کرنا, پھر پتا چلے اگر یہ اچھا ہے تو اچھا ہے تو انجوائے کرو اس کے ساتھ, کیا خیال ہے؟ اچھا ہے اس کمبخت سے جان چھوٹی, اور اگر اچھا نہیں ہے تو اس سے اگر طلاق لوگی تو اب پہلے کے پاس جاؤ گی تو انشاءاللہ نباہ کرو گی, دوبارہ طلاق نہیں مانگو گی. میں سمجھا پا رہا ہوں؟ تو یہ اسلام کا حکم بالکل درست ہے, ایسا ہی ہونا چاہیے. گوروں کے پاس طلاق کے نظام میں کوئی آلٹرنیٹ ہے ہی نہیں اسلام کے مقابلے میں. تو اس لیے بس بات ختم کر رہا ہوں, اخلاق بہت ضروری ہیں, مگر اخلاق کی ڈیفینیشن کیا ہے یہ سمجھنا چاہیے. تو اسلام نے بھی سزا دی ہے, 3 کے بعد پابندی لگا دی, اور یہ بھی تو ایک ظلم کیا نا بظاہر. وہ مرد بھی رو رہا ہوتا ہے یار میں دے کے پچھتا رہا ہوں, عورت بھی رو رہی ہوتی ہے, اسلام کے رونے دو لیکن دونوں کو ملنے نہیں دینا. ان کو سزا ملے گی, ان کو دیکھ کر سینکڑوں لوگ عبرت حاصل کریں گے. اگر ان کو ابھی جوڑ دیا تو یہ طلاقیں تو چلتی رہیں گی معاشرے میں, ہر آدمی اٹھا کے دیتا رہے گا, بعد میں بولے گا نہیں. تو اس لیے ایسے موقع پہ بھی بائیکاٹ کیا کرے اس کا, جو طلاق دے کے بیوی کو رکھا, بولے ہمارے خاندان سے الگ ہو جاؤ. آپ کہیں سے بھی فتویٰ اٹھا کے لے, فتوے مارکیٹ میں ہول سیل کے حساب سے ہیں, ٹھیک ہے نا. سب سے پہلے بڑے مفتی جو ہے نا ائمہ اربعہ ہیں, سب سے پہلے تو صحابہ ہیں. صحابہ میں کوئی ایک صحابی مجھے دکھا دو جس نے 3 طلاق کو ایک کہا ہو. ایک اہل حدیث تھے انتہائی احترام کے ساتھ, انہوں نے مجھے کہا کہ حدیث, میں نے قرآن کی آیتیں پڑھی نا 3 ہوتی ہیں, انہوں نے کہا حدیث سے کیا؟ میں نے کہا قرآن میں کیا ہے؟ انہوں نے کہا نبی صلی اللہ, قرآن کو زیادہ نبی نے سمجھا یا آپ سمجھ رہے ہیں؟ میں نے کہا اچھا چلو صحابہ کے فتاویٰ کی طرف آتے ہیں. کہہ رہے میں حدیث پہ جاؤں گا, صحابہ کے نہیں. میں نے کہا حدیث کو زیادہ صحابہ نے سمجھا یا آپ سمجھ رہے ہیں؟ میرا عادت ہوتی ہے گل ویلے دی, حالانکہ حدیث بھی نہیں ہے ان کے پاس, حدیث بھی نہیں, میں حدیث پہ بھی آ سکتا تھا, لیکن میری کوشش ہوتی ہے گل ویلے دی پل موسم دا, ٹو دا پوائنٹ بات کرو, پتلی گلی سے نکلو. ایک صحابی کوئی دکھا دو جس نے 3 طلاق کو ایک کہا ہو, صحیح ہے نا. میں درجنوں صحابہ کے فتاویٰ دکھا سکتا ہوں صحیح سند سے,
تو سب سے پہلے تو مفتی صحابہ ہیں, پھر چاروں ائمہ ہیں جنہوں نے قرآن و سنت کو ہم سے زیادہ سمجھا, چاروں کا اس پر اتفاق ہے. پھر جا کے کبھی سعودیہ کے فلاں مفتی بن باز نے فتویٰ دیا ہے, ابن تیمیہ کا فتویٰ ہے. بھائی یہ کروڑوں میں 4-5 لوگ ہیں اور کروڑوں اس طرف ہیں, تو وہ ہے یا یہ اس کو لوگے پوری امت کو چھوڑ دو گے؟ یہ کیسی بات ہے, جبکہ ان کے پاس دلیل بھی نہیں ہے, کمزور دلائل ہیں, ان کی حیثیت نہیں ہے. تو اجماعی مسئلہ ہے. اس لیے بھائی اس طلاق کو روک تھام کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ 3 طلاق کو ایک قرار دیا, یہ طریقہ ہے کہ 3 طلاقیں دینے والے کو سزا دی جائے, اور دوسری بات یہ اگر دوبارہ بیوی رکھ رہا ہے تو اس کے ساتھ معاشرتی بائیکاٹ کیا جائے, تاکہ لوگوں میں عبرت کا نشان بنے, لوگ بولے بھائی یہ لفظ زبان سے نہیں نکال. اب آپ دیکھو کتنی طلاقوں کی کثرت ہے, ذرا ذرا سی دھڑ دھڑ. ہم نے اپنے بڑوں کو دیکھا ہے, بزرگوں کو دیکھا ہے, ان میں بھی اختلاف ہوتے تھے, میاں بیوی میں جھگڑے ہوتے تھے, برتن بھی پھینکتے تھے. پہلے زمانے میں ہم اپنے لوگوں میں دیکھا کرتے تھے, رشتہ داروں میں ادھر ادھر, بعض غصے کے میاں تیز ہوتے ہیں, اٹھا اٹھا کے برتن پھینک رہے ہیں, دروازے توڑ رہے ہیں, سب کچھ ہو رہا ہے, طلاق نہیں ہوتی تھی. کر کے پھر آپس میں خاندان والے جڑا دیا, چلو بیٹھو ٹھنڈا ٹھنڈا, بوتل لے کر آؤ, گٹکا لے کر آؤ, پان لے کر آؤ. بیوی بھی لڑ کے یوں چلے گئی, یہ چلا گیا, بہت کچھ ہوتا تھا, طلاق کا لفظ نہیں ہوتا تھا. اب ذرا سا غصہ آئے, بات شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ طلاق سے. وجہ اس کی ہے کہ اس لفظ کی ویلیو کم ہو گئی ہے. صحیح ہے نا, یہ جو جتنا بھاری تھا نا, کیونکہ آپشن بہت سارے مختلف ڈیزائن کے فتاوا مارکیٹ میں آ گئے ہیں, ٹھیک ہے نا. ایک دل میں ہوتا ہے کہ یار کچھ ابھی دے دو, پھر دیکھا جائے گا ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی, بعد میں دیکھیں گے. تو اخلاق میں بھائی سزا بھی داخل ہے, اور اپنے اصول اور ضوابط کی مضبوطی بھی اخلاق میں داخل ہے. تو بیلنس کر کے چلنا چاہیے. یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہیں, اور یہی اسلام کی خوبی ہے. اسی بیس پہ اللہ نے فرمایا انک لعلی خلق عظیم, آپ ہر لحاظ سے اونچے اخلاق پر ہیں, ہر چیز کو بیلنس کر کے چل رہے ہیں آپ. ایسا بہترین بیلنس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اس کائنات میں کسی کی زندگی میں آپ کو نظر نہیں آئے گا. تبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت تھوڑے عرصے میں بہت بڑی کامیابی آپ نے حاصل کی. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق